आंध्र प्रदेश के कड़पा के बाद बेंगलुरु शहर में इफाज़ात अल्लामा नेशापुरी किताब का रस्म इजरा व मुशायरा हम सेंटर में हुई रूहानी व इरफानी तकरीब। बुजुर्ग आलिम दीन मौलाना अब्दुल गफूर बाकवी की सदारत और मौलाना डॉक्टर राही फिदाई का कलीदी खिताब और अल्लामा नेशापुरी के फर्जंद मौलाना मुफ्ती सैयद सईद बाकवी का खिताब नायाब। दोस्तों, ये मजलिस इतनी बाबरकत थी कि एक एक लफ्ज, एक एक बयान और ख्याल भी मिल्लत की रहनुमाई का जामिन साबित हो रहा था। इफाज़ात अल्लामा नेशापुरी दरअसल अल्लामा सैयद शाह अब्दुल जब्बार कादरी बाकवी नेशापुरी रहमतुल्लाह अलैह के मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ है जो हाल ही में शाया हुआ है। कड़पा में इस किताब की रोनुमाई अमल में आ चुकी है। कड़पा के बाद बेंगलुरु शहर में अल इस्लाह इदारे के तहत इस किताब का इजरा 6 अगस्त 2026 जुमेरात की शाम शिफा अस्पताल के करीब मौजूद हम सेंटर में अमल में आया। दोस्तों, इस मजलिस में मशहूर मुहक्किक नक्काद डॉक्टर राही फिदाई ने अल्लामा नेशापुरी की जिंदगी का एक वाक़या सुनाया। गुलबर्गा की दरगाह हजरत ख्वाजा बंदा नवाज गेसु दराज में अल्लामा नेशापुरी की हाजिरी और सलाम के जवाब का जब वाक़या सुनाया तो इस पूरी मजलिस में सत्ता तारी हुआ। बड़ी देर के बाद और पढ़ते 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 आखिर में मैंने हिम्मत करके तीसरी बार सलाम किया तो सलाम का जवाब आया। हज़रत बंदा नवाज ने इरशाद फरमाया, क्यों आप हमें इत्मीनान से नमाज पढ़ने भी नहीं देंगे? आप इत्मीनान से नमाज पढ़ने भी नहीं देंगे? तो दोस्तों, इस मजलिस में अल्लामा सैयद शाह अब्दुल जब्बार कादरी बाकवी नेशापुरी रहमतुल्लाह अलैह की हयात व खिदमात से मुताल्लिक काफ़ी कीमती बातें, दिलों को छू जाने वाली बातें, जिंदगियों को मुतासिर करने वाली बातें और ईमान को ताज़ा करने वाली बातें सुनने का मौका मिला। इस मौके पर अल इस्लाह के सदर जमील अहमद मिलनसार ने खुतबा इस्तकबालिया पेश किया। हाफिज सैयद अब्दुल गफूर रशादी ने निजामत के फ़राइज़ अंजाम दिए। लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट फर्स्ट ग्रेड कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर मोहम्मद मंजूर नोमान व दीगर शोराए कराम ने मुशायरे में अपना बेहतरीन कलाम पेश किया। तो दोस्तों, जनूबी हिंद न्यूज़ इस इल्मी रूहानी तकरीब को आपकी खिदमत में पेश कर रहा है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। अब इसी मजलिस का एक और सब्र की तलखीन करते हैं, सब्र और तहम्मुल के साथ जिंदगी गुजारते हैं और नेक अमल पर जमे रहते हैं और दूसरों को भी नेक अमल पर जमे रहने की तलकीन करते हैं। अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर भी इसमें शामिल हो जाता है। बस मुख्तसरन मैंने जिम्मेदाराने जलसा के हुक्म पर इसका मफहूम को पेश किया हूं। बस अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला आपकी हमारी हाजिरी को शर्फ कबूलियत अता फरमाए, नेक आमाल बने, साहिब ईमान बने, है मुसलमान को यह लाजिम के मुसलमान बने। शादमानी मेरे हुजूर की है, शादमानी मेरे हुजूर की है, शादमानी मेरे हुजूर की है, नात ख़्वानी मेरे हुजूर की है, नात ख़्वानी मेरे हुजूर की है। दीन बरहक़ पे हम जो ख़ाइन हैं, दीन बरहक़ पे हम जो ख़ाइन हैं, पासबानी मेरे
حضور کی ہے، پاسبانی میرے حضور کی ہے، نعت خوانی میرے حضور کی ہے۔ یہ آج کی یہ تقریب، آج کی یہ مجلس جو ہے، علم، فکر، روحانیت اور تہذیب کی ایک روشن چراغ ہے کہ جس کو آئندہ نسلوں کے سپرد کرنے کی ایک بابرکت کوشش ہے۔ بعض کتابیں میرے بزرگوں پڑھی نہیں جاتی بلکہ زمانوں کی رہنمائی کرتی ہیں۔ بعض بزرگ شخصیات اپنے عہد تک محدود نہیں رہتے بلکہ آنے والی نسلوں کی فکری اور روحانی سفر کے سمت متعین کرتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی ایک عظیم شخصیت، علمی اور عرفانی شخصیت، شیخ التفسیر حضرت علامہ سید شاہ عبد الجبار صاحب نیشا پوری رحمت اللہ علیہ کے مضامین پر مشتمل اس گراں قدر کتاب یعنی افادات علامہ نیشا پوری کی تقریب اجرا کے لیے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ بزرگوں، یہ ان تمام تلامذات اور وابستگان کے لیے باعث سعادت ہے جنہوں نے اس علمی اور عرفانی خزانے کو یکجا کر کے محفوظ کیا۔ در حقیقت اسے صرف مضامین کا مجموعہ کہنا مناسب نہ ہوگا بلکہ یہ علم کی ایک عظیم امانت ہے اور اس کی حفاظت ہے اور اکابرین کی فکری ورثے کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کی ایک حسین مثال ہے۔ بزرگوں، ہم ایک ایسی دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں معلومات کی کمی بالکل نہیں ہے لیکن حکمت کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ آوازوں کا ہجوم، چیخ و پکار، مگر بصیرت بالکل دھندلی، الفاظ بے شمار مگر معنی کی گہرائی کم ہوتے جا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر ان بزرگان دین کی تعلیمات ہمیں یہ سبق دیتی ہیں کہ علم صرف وہ نہیں جو ذہن میں محفوظ ہو بلکہ حقیقی علم وہ ہے جو کردار میں جھلکے، انسان کے اخلاق کو سنوارے، اس کے دل کو منور کرے اور اللہ جل شانہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط کرے۔ دوستو، قومیں صرف معاشی ترقی سے زندہ نہیں رہتی بلکہ اپنی کتابوں سے زندہ رہتی ہیں، اپنے بزرگوں کی یادوں سے زندہ رہتی ہیں اور اپنے علمی اور ادبی ورثے کے ذریعے اپنی شناخت کو باقی رکھتی ہیں۔ آج کے اس موقع پر آپ سب کی تشریف آوری اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری معاشرے میں آج بھی علم کی قدر باقی ہے، کتاب کی حرمت باقی ہے اور اہل علم حضرات کی عزت برقرار ہے۔ یہی امید قوموں کو روشن مستقبل کی بنیاد دیتی ہے۔ ان چند کلمات کے ساتھ میں آپ سب حضرات کا، خصوصاً شہ نسی میں تشریف رکھے بزرگوں کا اور آپ کا فردن یا اس موقع پر شہر بنگلور کے علاوہ آندھرا پردیش کے شہر کڑپا اور تمل ناڈو کے شہر ویلور اور دیگر شہروں سے بھی یہاں عمائدین تشریف رکھتے ہیں، ان سب کا میں فردن جو ہے استقبال کرتا ہوں۔ یہ الاصلاح کا جو ادارہ ہے، آپ سب حضرات میں سے بہت سارے احباب جانتے ہیں کہ یہ شاہ قادری سید مصطفیٰ رفاعی ندوی جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے قائم کردہ ادارہ ہے۔ اس میں ہمیشہ سے ادبی اور فکری اور دینی کام ہوتے رہے ہیں۔ تقریباً 50 سال کا یہ ادارہ ہے جب سے ہم لوگوں کو اردو کے ساتھ شوق ہوا اس ادارے کے ساتھ رہا۔ آج میرے لیے خوش نصیبی ہے کہ میں اس ادارے سے اس کام کو کر رہا ہوں۔ اس موقع پر خصوصی استقبال کے لائق ہیں یہاں جو دو بزرگان دین بیٹھے ہیں بالکل چپ چاپ، ہندوستانی اردو منچ کے صدر محترم اعجاز علی جوہری صاحب جو پیچھے بیٹھے ہیں اور سیکریٹری صاحب جو ریٹائرڈ ڈپٹی کمشنر آف پولیس انڈی ملا صاحب، آپ کا میں استقبال بھی کرتا ہوں بلکہ شکر گزار ہوں کہ ایسے موقع پر آپ نے اس علمی مجلس کا انعقاد کرنے کے لیے یہ خوبصورت حال مہیا فرمایا اور ساتھ ہی ساتھ آپ حضرات کا، شورا اکرام کا، خصوصاً ہمارے ڈاکٹر منظور نعمان صاحب پرنسپل لال بہادر شاستری ڈگری کالج یہاں تشریف رکھتے ہیں۔ ہم حضرت علامہ شیخ التفسیر سید شاہ عبد الجبار صاحب قادری نیشا پوری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں
وہ بہت بڑی علمی اور عرفانی شخصیت کے مالک تھے. ہندوستان کا اولین مدرسہ، اولین جمہوری مدرسہ جامعہ باقیہ صالحات جو 1862 عیسوی میں قائم ہوا تھا، اس کے آپ 14-15 سال مسلسل محتمم، ناظر اور پرنسپال رہے ہیں. ہم سب حضرت کے شاگرد ہیں. یہ ناچیز بھی حضرت کا شاگرد، حضرت علامہ مفتی اشرف علی صاحب باقوی وہ بھی حضرت کے شاگرد، اور میرے بعض تشریف فرما حضرت علامہ عبدالغفور صاحب باقوی وہ بھی حضرت کے شاگرد. یہ سب شاگرد ہیں یہاں جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، مولانا محمد حسین صاحب، مولانا شمس الدین صاحب، اور اسی طرح مولانا مستان صاحب. یہ سب حضرات جو ہیں حضرت ہی کے شاگرد ہیں. ہزاروں شاگرد حضرت کے تھے. الحمدللہ ان کا تصرف ہمارے اپنے خیال میں تاحال جاری ہے، انشاءاللہ قیامت تک جاری رہے گا. یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو صوفیاء کرام ہیں ان کے 2 طبقے ہیں. ایک اصحاب رخصت کہلاتے ہیں، دوسرے اصحاب عزیمت کہلاتے ہیں. اس کی مثال دینا ہو تو ہم یہ سمجھ لیں کہ صبح سویرے فجر کی نماز پڑھ کر ہم چہل قدمی کے لیے نکلے ہیں. کوئنس روڈ پہ جا رہے ہیں، فٹ پاتھ پہ 3 افراد، 3 دوست جا رہے ہیں. اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان تیز رفتاری کے ساتھ 2 ویلر سائیکل موٹر چلا کر جا رہا ہے. اچانک ایک کتا آ گیا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکا، اپنی وہیکل کو سنبھال نہیں سکا، گر گیا. وہ سپیڈ پہ، سر پہ ہیلمٹ بھی نہیں، اور تیز رفتاری کی عالم میں گرا ہے. تو اچانک گرا ہے، بہت چوٹیں آئی ہوں گی. یہ تینوں دوستوں کے سامنے، آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہوا تو ایک دوست ان میں سے اللہ منظر دیکھ کے اللہ کر کے چیخ اٹھے. دوسرے دوست ان کی زبان سے الفاظ بھی نہیں نکلے، وہ حیرت زدہ ہو کر سکتہ ہو کر کھڑے رہے. تیسرے دوست جو ہیں ان کی آوازیں نکلنے سے پہلے ہی پھلانگ لگاتے آگے بڑھ کر فوراً اس کے پاس پہنچے. اس کے اسکوٹر سوار یا سائیکل موٹر سوار کے پاس پہلے وہ انجن آف کیا، اس کے بعد اس کو اٹھا کے جو ہے وہاں بٹھایا، اس کے بعد دیکھا کیا. تو 3 افراد ایک حادثے کے بارے میں اپنے تاثرات الگ الگ طریقے سے پیش کیے. ایک زبان سے کچھ کہا، دوسرا کچھ بھی کہہ نہیں سکا، تیسرا آگے بڑھ کر جو ہے تعاون کیا، بچایا، آگے بڑھا. یہ جو ہے انسانی فطرت ہے، انسانی نفسیات ہیں.
یہی اصول یہاں بھی کام آتا ہے. بزرگان دین میں سے چند ایسے بزرگان دین ہیں جو دنیا سے بالکل ہٹ کر کسی پہاڑ کے اونچے مقام پر، کسی سمندر کے کنارے کہیں دور دراز علاقے پر یا جنگل میں تنہا اللہ اللہ کرتے ہوئے عبادت میں ریاضت میں گزارتے ہیں. ان کے پاس کوئی آتا نہ جاتا، خاموش اپنا کام، اپنی عبادت اس میں مصروف رہتے ہیں، محو رہتے ہیں، مستغرق رہتے ہیں. بعض ایسے بزرگ ہیں جو کسی مقام پر آسودہ ہیں، آرام کر رہے ہیں زیر زمین. وہ بھی دور دراز علاقوں میں ہیں. ان کے پاس کوئی آ کر اصلاح ثواب کرنے، فاتحہ پڑھنے کے لیے آ گیا، سلام کیا تو سلام کا جواب دیا، بس اتنا ہی. دعا کیا، سلام کیا تو سلام کا جواب دے دیا، بس اتنا ہی. تو یہ دونوں ایسے ہیں جیسا کہ ایک خاموش ایک شخص سکتے کے عالم میں کھڑا ہو گیا تھا. 3 دوستوں میں سے پہلے والے ایسے ہی ہیں. دوسرے بزرگ وہ ہیں جو آدمی اللہ بول کے چیخ کے رہ گیا، ویسے ہیں خاموش. کوئی ان کے پاس آتا ہے تو جواب دیتے ہیں، ورنہ نہیں. ان دونوں کو صاحب اصحاب رخصت کہا جاتا ہے. یعنی اس طرح کرنے کی اجازت شریعت میں ہے. ان کو اپنی اپنی باتیں، اپنے اپنے معاملات، اوراد، وظائف جو بھی ہے وہ جاری رکھنے کی اجازت شریعت میں ان کو ہے، قرآن و سنت کی روشنی میں. تیسرے شخص جو بھاگ کر جا کر فوری اس کو اٹھا کر جو بٹھایا ہے، اس کی مثال ان بزرگوں کی ہے جو زندگی میں بھی لوگوں کے کام آتے ہیں، انسانیت کی خدمت کرتے رہتے ہیں، اور ایرا غیرہ اپنا پرایا ذات پات دیکھے بغیر ہر ایک کے لیے وہ صحت و سلامتی کے محور بنے رہتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے، ان کی وفات ہو جاتی ہے، وصال ہو جاتا ہے ان کا، تو وہ جو ہیں اللہ کے پاس جیسا کہ ان کی عادت دنیا میں رہی ہے ویسا ہی اللہ تعالیٰ کے پاس درخواست کرتے ہیں، باری تعالیٰ مجھے جیسا میری عادت دنیا میں رہی ہے یہاں بھی لوگوں کی تائید کرنے اور لوگوں کی اعانت کرنے، مدد کرنے کی توفیق عطا فرما. ان کی بارگاہوں میں آپ پہنچیں گے، دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ کی سے دعا کرتے ہوئے ان سے جو ہے مدد طلب کریں گے، اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے مدد طلب کریں گے تو وہ ضرور مدد کرتے ہیں. اس کی مثالیں ہمارے سامنے بہت ساری ہیں، بولنے کی ضرورت نہیں. تو یہ آگے بڑھ کر کرتے ہیں، جیسا وہ شخص آگے بڑھ کر اس نوجوان کو اٹھایا، یہ بھی آگے بڑھ کر یہ بزرگان، ان کو بولتے ہیں صاحب عزیمت، اصحاب عزیمت. یہ اصحاب عزیمت کا معاملہ کیا ہوتا ہے؟ اصحاب رخصت کو عوام سے کوئی نقصان نہیں ہوتا. وہ جا کے کہیں دور دراز علاقوں میں رہ جاتے ہیں، جو پبلک میں گھل مل کر ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کی سیوا کرتے ہیں، ان کو پبلک سے جو سروکار ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ پبلک کے طرف سے اچھائی بھی ہوتی ہے، برائی بھی ہو سکتی ہے، کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے. جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہم دیکھتے ہیں، صحابہ کرام کے ساتھ، ہمارے خلفائے راشدین کے ساتھ قتل کر دیا گیا نا، شہید ہو گئے نا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو قتل کیا،
حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہو، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو، کیا نقصان کیا تھا ان لوگوں نے پبلک کا؟ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا معمول ہے، یہ دارالاسباب، یہ سب ہونا ہے، اس سے گزرنا ہے. تو ایسا جو اصحاب عزیمت جو ہوتے ہیں ان کو کچھ نقصانات بھی ہوتے ہیں بظاہر، لیکن ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یہاں بظاہر تو نقصان نظر آتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں کوئی ان کا دل جو ہے وہ تکلیف سے متاثر نہیں ہوتا. نقصان بھی ہو جائے الحمدللہ، فائدہ بھی ہو جائے الحمدللہ. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، خازن میں خاص نے کہا کہ کچھ کہا، حضرت نے سر جھکا کے دیکھا الحمدللہ. 1 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ وہی خادم آ کے اس نے کچھ خبر دی تو حضرت نے پھر سر جھکا کر الحمدللہ. شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ کیا بات ہے کہ آپ دونوں بار الحمدللہ؟ تو انہوں نے کہا بھائی پہلی خبر اس نے جو دی کہ حضرت بہت بڑے تاجر تھے، شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تاجر تھے، جو انہوں نے کہا پہلی خبر یہ تھی کہ میرا جہاز ڈوب گیا. میں نے کہا اس کا اثر کوئی دل پر ہوئے کیا؟ دیکھا تو دل بالکل اس کا اثر قبول نہیں کیا. الحمدللہ کہا انہوں نے. جب معلوم پھر دوبارہ اس نے کہا کہ نہیں وہ بچ گیا ہے، تب میں دیکھا کہ خوشی کے کچھ اثرات ہیں دل پہ. نہیں الحمدللہ پاک ہے. تو یہ ہوتا ہے معاملہ. الا ان اولیاء اللہ لا خوف. تو یہی معاملہ ان بزرگوں کا، انہی بزرگوں میں سے، اصحاب عظیمت بزرگوں میں سے حضرت علامہ سید شاہ عبد الجبار صاحب قادری باقوی رحمۃ اللہ علیہ. ایسی بلند و بالا شخصیت حضرت کی. ایک مثال جو ہمارے دوست آپ تو سن چکے ہیں، بہت سارے لوگ یہاں یہ پہلی بار سنیں گے. میں اور حضرت گلبرگہ شریف گئے تھے زیارت کے لیے. وہاں گلبرگہ میں ہمارے دوست ہیں، ہمارے شاگرد بھی ہیں، دوست بھی ہیں، مولانا یحییٰ باقوی. ان کے پاس ہی ہم ٹھہرے ہوئے تھے، قیام تھا ہمارا وہی. ہم تینوں جو ہے زیارت کے لیے گئے. حضرت بدنواز کے بارگاہ میں پہنچے. ایثار ثواب کے لیے ہم کھڑے گئے. حضرت بھی حضرت سامنے تھے، ہم پیچھے تھے. حضرت ایسے ہی کھڑے رہے. ہم بہت دیر تک کھڑے تو مجھے زیادہ کھڑنا نہیں ہوتا اس وقت بھی. تو میں نے یحییٰ صاحب کو اشارہ کیا بھائی چلیں گے اب. انہوں نے کہا حضرت چلیں گے. ہم دونوں آ گئے. آ کر وہی بازو مسجد ہے نا گلبرگہ میں، مسجد ہے بازو، مسجد میں بیٹھ گئے تھے. بیٹھے بیٹھے بہت دیر تک انتظار کیا، حضرت آئے نہیں. میں نے یحییٰ صاحب سے کہا کہ بھائی آپ ذرا دیکھو حضرت ابھی تک نہیں گیا. حضرت آ کے بولے کہ نہیں حضرت ایسے ہی کھڑے، جیسا ہم دیکھ چکے ہیں ویسے ہی کھڑے ہیں، کچھ پڑھ رہے ہیں حضرت سے. بہت تقریباً 1 گھنٹہ وقت گزرا تو حضرت جو ہے آ رہے ہیں. کس عالم میں پوری شیروانی تربتر ہو گئی ہے. حضرت پتلا سا جبہ پہنتے ہیں، اس پر ہمیشہ شیروانی پہنتے ہیں. شیروانی بھیگ گئی ہے پسینے سے. حیران آتے ہی حضرت کہا بھائی ذرا پنکھا کھول سکتے ہیں؟ ضرور حضرت پنکھا کھولے. حضرت بیٹھ گئے. بس ذرا سنبھلنے کے بعد بولے چلیے چلتے ہیں. اس وقت ہم پوچھ نہیں سکتے تھے، حضرت کی حالت ایسی نہیں تھی. میں نے صرف اتنا حضرت طبیعت کیسی ہے؟ نہیں ٹھیک ہے بابا ٹھیک ہے. لے گئے. گھر جانے کے بعد جہاں قیام ہمارا تھا وہاں جانے کے بعد اس دن گزر گیا. دوسرے دن میں نے پوچھا، یحییٰ صاحب بھی تھے ساتھ، میں نے پوچھا کہ حضرت کیا معاملہ ہے؟ آپ بالکل پسینے سے شرابور پہ کے آئے ہیں. یہ کیا؟ نہیں چھوڑیے بھائی. نہیں حضرت ذرا معلوم ہو تو اچھا ہے بتا دیں. تو حضرت نے کہا کچھ نہیں، میں حضرت بندہ نواز کی بارگاہ میں کچھ پڑھ کر سلام عرض کیا تو مجھے سلام کا جواب نہیں آیا.
میں پریشان ہو گیا کہ حضرت سلام نہیں دے رہے, مجھ سے پتہ نہیں کیا خطا ہے ہوئی ہے, کیا خطا ہوئی ہے مجھے معلوم نہیں, کیوں جواب نہیں دے. میں پریشان ہو کے مزید پڑھنا شروع کیا. بہت دیر تک پڑھنے کے بعد پھر میں دوبارہ سلام کیا, تب بھی کوئی جواب نہیں. اب میرے پسینے چھوٹنے شروع ہو گئے. یقیناً مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہے, کوئی غلطی ہو گئی ہے. حضرت ناراض ہیں. کون؟ حضرت بندہ نواز ناراض ہیں. یہ سوچ کے تو مجھے میرا جسم کانپنے لگا تھا, پورا شراب سے یہ پسینے سے جو بھیگ گیا پورا جسم. بڑی دیر کے بعد اور پڑھتے آخر میں نے ہمت کر کے تیسری بار سلام کیا تو سلام کا جواب آیا. حضرت بندہ نواز نے ارشاد فرمایا, کیوں آپ ہمیں اطمینان سے نماز پڑھنے بھی نہیں دیں گے؟ آپ اطمینان سے نماز پڑھنے بھی نہیں دیں گے؟ اب دیکھیے, نماز تو وہاں فرض نہیں, واجب نہیں, یہاں نماز کی عادت تھی, اس لیے وہاں بھی جو بزرگان دین اللہ سے مانگ کر نماز لیں. بعض لوگوں کو جو قرآن شریف کی تلاوت کی آیت, قبر میں بھی تلاوت کی آواز سنائی دیتی, ایسا بھی ہے نا. تو جن بزرگوں کو یہاں دنیا میں لوگوں کو علم بانٹنے کی, علم کی روشنی پھیلانے کی عادت ہے, وہ انتقال کے بعد بھی, زیر زمین جانے کے بعد بھی, آسودہ خاک ہونے کے بعد بھی وہ علم کی روشنی پھیلاتے رہتے ہیں. تو یہ چیز ایسے بزرگان دین میں سے یہ حضرت مولانا سید شاہ عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ. اور اتنے وعدے کے پکے, آپ حیرت ہوگی, میل وشارم ویلور سے قریب ایک شہر ہے, مشہور شہر, سب جانتے ہوں گے, تاجروں کا شہر ہے. وہاں حضرت کو خطابت کی تقریر کی دعوت تھی. میں اور ہمارے اور ایک استاد حضرت مولانا محمد جعفر حسین صاحب فیضی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ, وہ تشریف فرما تھے. ہم کو کار آ گئی تھی, نکلنے کا موقع تھا تقریر مل جانے کا. حضرت جبے کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, نکلنے کی تیاری میں شیروانی انہوں نے پہن لی. وہ شیروانی میں پتہ نہیں کہاں وہ گوم بولتے نا, وہ گوم کہاں رہ گئی تھی. حضرت کو یہاں گردن پر کاٹ دی. اتنا سخت درد شروع ہو گیا, چہرہ لال ہو گیا, سرخ ہو گیا, درد سے تڑپ رہے ہیں. تو حضرت مولانا جعفر حسین صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت جو فون کر کے بول دیں گے ان کو, حضرت کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, آ نہیں سکتے مجھے. تو حضرت مولانا سید عبدالجبار سے کہا, نہیں, ہم نے وعدہ کر لیا ہے, وہاں لوگ منتظر رہیں گے, جانا ہی ہے. اس میں تڑپتے ہوئے بھی اسی عالم میں حضرت جو ہے بیلو شرم گئے, اور کسی کو بتایا نہیں کیسے آئے گے. تقریر باقاعدہ تقریباً 1.5-2 گھنٹوں کی تقریر ہوئی حضرت کی, بعد آئے. اس کے بعد ڈاکٹر سعید صاحب بہت بڑے ڈاکٹر تھے وہاں بیلور میں, ان کے ہاں جا کر دوا لی. یہ دیکھیے, وعدہ الکریم اذا وعدہ وفا. شریف آدمی وہی ہوتا ہے جب وعدہ کرتا ہے تو پورا کرتا ہے. آج ہمارے اندر وعدہ وفائی جو ہے مٹی ختم ہوتی جاتی ہے. اچھے لوگ اہل علم کے پاس نہیں. میں بار بار کہتا ہوں, وعدہ کر کے وفا نہ کرنا, اسے پورا نہیں کرنا. کیا ہوئی کتاب دے کے کیا پڑھتے ہو؟ انشاءاللہ ضرور پڑھوں گا. ایک مہینے کے بعد پوچھے کیا مولانا پڑھے کیا؟ میں پڑھ لیا. کیسا پڑھے بھائی؟ جستا ہے, یہاں سے وہاں سے نہیں. یہ جو ہے اسی وجہ سے قیامت قریب ہے, مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو بہرحال یہ بزرگ جن کی کتاب کی آج یہاں بنگلور میں رسم رونمائی ہوئی ہے, آپ لوگوں کو بھی کتاب انشاءاللہ دی جائے گی. تو یہ اس طرح کے بزرگ ہیں, اپنے وعدے کے بعد اتنی تکلیف, وہ گوم بہت کاٹنے کے بعد بہت تکلیف ہوتی ہے, اللہ رحم فرمائے.
آدمی ایک لال چمٹی کاٹتی ہے تو ہی تکلیف ہوتا آدمی کو کھجاتا ہے، لیکن گوم جیسی چیز کا ہے تو اس عالم میں بھی جو ہے جا کر انہوں نے تقریر کی اور ہم نے حضرت کے ساتھ سال ہر سال گزارنے کے بعد کبھی بھی کسی کو وعدہ کر لیے آتا ہوں، آنے کے بعد جائیں گے آ جائیں گے، ایک پیسے کے روادار نہیں کوئی۔ حضرت کے متقدم میں سے کروڑ پتی ارب پتی آنے کا عبدالشکور صاحب جی بہت بڑے تاجر ہو آمور کے، ایسی بڑی شرط کسی کے پاس جو دستے سوال کیا ہے، زبان بھی اشارتن بھی نہیں کسی نے کہا، خود بھوکے رہے۔ مولانا جانتے ہیں درسگاہ کو آئے ہیں گھر میں کچھ نہیں کھانے کے لیے، آ کے پڑھا رہے ہیں۔ حضرت کے پاس کئی لوگ اعانت کے لیے آتے، حضرت لکھ کر ایک چیز چھوٹی چٹھی میں جو ہے حضرت کے گھر کے سامنے ہی گوٹ مارک بیڑی والے محترم عبدالرحیم صاحب ان کے پاس بھیجتے 1000 2000 خالی بول کے دستخط کرتے، بس جن کے وہ لے جا کے دے دیے پیسے لے جائے۔ دوسروں کے لیے حضرت دلائیں، سب کے پاس دلائیں، ہزاروں اس زمانے کے ہزاروں آج لاکھوں، لیکن اپنے لیے کبھی بھی ایک پائی کسی کے پاس کچھ نہیں۔ ایسے بزرگ ہیں دین، ایسی بزرگ کی کتاب ہے، انشاءاللہ آپ پڑھیں گے اس میں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے بہت فائدہ ہوگا۔ علم کے ساتھ عرفان اور جو ہے عرفان کے ساتھ حقیقت، یہ تینوں چیزیں اس میں سمجھ میں آئیں گی۔ میں زیادہ عرض کرنا نہیں چاہتا، بہت کافی وقت ہو گیا۔ کہ وہ صحابہ کرام میں تعلیم اور تعلم کو عام کرنے کے لیے، مسائل کو ذہن نشین بنانے کے لیے مختلف طریقے استعمال فرماتے۔ اس میں سے ایک طریقہ یہ بھی تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات صحابہ سے سوال کرتے، پوچھتے کسی مسئلے کے بارے میں، ان سے جواب طلب کرتے۔ اسی سلسلے کی ایک حدیث تھی جو میں نے ابھی آپ حضرات کو سنائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درختوں میں سے ایک ایسا درخت بھی ہے جس کا پتا نہیں جھڑتا، وہ مسلمان کی طرح ہے، مثل المسلم، وہ درخت مسلمان کی طرح ہے۔ حدثونی ما ہی، صحابہ سے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ درخت کون سا ہے۔ صحابہ اکرام سوچ میں پڑ گئے کہ وہ کون سا درخت ہو سکتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے۔ بعد میں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جواب دیتے ہوئے، وہی النخلہ، وہ جو درخت ہے کھجور کا درخت ہے۔ تو حضرات محدثین نے اس سلسلے میں بڑی عمدہ باتیں بیان کی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کو، ایک مومن کو کھجور کے درخت سے تشبیہ دی ہے، بتایا کہ وہ مثل المسلم، کھجور کا درخت مسلمان کی طرح ہے۔ کیا بات ہے کھجور کے درخت کے اندر کہ مسلمان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کے درخت کی مثال دی۔ تو حضرات محترم، حقیقت یہ ہے کہ درختوں میں کھجور کے درخت کی خصوصیت ہے کہ وہ سراپا فیض رساں ہے، اس کے جز جز سے انسانیت کو فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کے تنے لوگوں کے گھروں میں ستون کا کام آتے ہیں، اور اس کے پتے لوگوں کے گھروں کے چھتوں میں سائبان کا کام دیتے ہیں، اور اس کے چھال جو ہے وہ لوگوں کے گدے اور تکیوں میں آرام کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس کا کھجور تو انسان کے لیے غذا کا کام دیتی ہیں، اور اس کی جو گٹھلیاں ہیں وہ بھی انسانیت کی دوا کے کام آتی ہے۔ کھجور کے درخت کی کوئی چیز بیکار نہیں جاتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک مسلمان کو بھی سراپا فیض رساں ہونا چاہیے، اس کی شخصیت سے انسانیت کو فیض پہنچے۔ ابھی آپ نے سماعت فرمایا تھا
کہ میرے استاد محترم حضرت علامہ ڈاکٹر ظہیر احمد صاحب باقوی دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے اور ان کے سائے کو اللہ تعالیٰ ہمارے سروں پر تا دیر باقی رکھے۔ بڑی عمدہ باتیں آپ نے بتائی۔ تو بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جس کی ذات سے، جس کی شخصیت سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ اب جس ہستی کیا اس مجلس میں ذکر ہو رہا ہے، جن کی خوبیاں اور کمالات بیان کیے جا رہے ہیں، حضرات محترم اس بات پر کھرے اترنے والی شخصیت ہے۔ میرے والد بزرگوار حضرت علامہ سید شاہ عبد الجبار صاحب قادری باقوی دامت برکاتہم کسی بڑے شہر سے تعلق نہیں رکھتے۔ وہ آندھرا پردیش کے پردوپور کے ایک خریے سے ایک چھوٹی سی بستی تھی اس وقت میں، وہاں آپ کی ولادت ہوئی۔ والد محترم نے ابتدائی تعلیم ان کو دی اور 11 برس کی عمر میں، ابھی 11 برس ہی کی عمر تھی حضرت کی، تو ایک پولیس والے کے ذریعے، خود بھی نہیں لے کر گئے، ایک پولیس والے کے ذریعے ویلور باقیات الصالحات کو حصول علم کے خاطر بھیج دیا۔ میرے والد بزرگوار خود فرماتے تھے کہ میں جب باقیات پہنچا تو میری پوزیشن یہ تھی کہ وہاں جب غسل خانے میں پہنچا تو نہانے کے لیے برتن تک میرے پاس موجود نہیں تھا۔ اس حالت میں آپ باقیات الصالحات میں تقریباً اپنی زندگی کے 11 برس گزار دیے۔ جب تعلیم سے آپ فارغ ہوئے تو آپ کے اساتذہ کرام نے آپ کی قابلیتوں کو اور صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے، بلکہ تعلیم کے دوران ہی، ابھی فاضل سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے، معین مدرس کی حیثیت سے والد بزرگوار کو مدرسے میں استاد بنا دیا۔ اب اس کے بعد پھر مستقل استاد بنائے گئے اور اس کے بعد پھر بزرگوں، عزیز دوستو، محتمم بھی بنے وہاں تقریباً 14 سال کا طویل عرصہ، بہت ہی عمدہ طریقے پر، اعلیٰ طریقے پر، عرفہ طریقے پر، جس کی مثال باقیات کی تاریخ میں یاد رکھی جائے گی، آج بھی کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ جتنی بھی بڑی بڑی ترقی کے بڑے بڑے کام ہوئے ہیں باقیات الصالحات کے اندر، حضرت کی شخصیت کو یاد کیا جائے گا۔ تو حضرات محترم، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت کی پوری زندگی فیض رساں، انسانیت کو فیض پہنچانے میں آپ نے اپنی زندگی لگا دی۔ خود اپنا تو خیال نہیں رہتا، آپ یقین نہیں کریں گے، آپ نے بھی سنا ہوگا کسی فیاض آدمی کے بارے میں، کسی صاحب خیر کے بارے میں کہ بڑا مہمان نواز آدمی ہے، مہمان آ جاتے ہیں اس کے پاس تو کئی دن رہ جاتے ہیں۔ لیکن آپ سن کر حیران رہ جائیں گے، یہ اس دور کی بات ہے کہ جب والد محترم کی تنخواہ 200-250 سے زیادہ نہیں تھی، ایسے مہمان بھی آ جاتے، اللہ اکبر، مہینے نہیں بلکہ سال ہا سال حضرت کی خدمت میں رہ گئے۔ حضرت قبلہ دامت برکاتہم جانتے ہیں، ایک حضرت کے دوست آئے تھے مفلوق الحال، ان کو حضرت نے پناہ دی، کئی سال تک حضرت کے مہمان خانے میں ٹھہرے رہے۔ جی ہاں، ناشتہ، دوپہر کا کھانا اور رات کے کھانے کا انتظام کرتے، اور وہ مسلسل گھر میں ہی قیام کر کے رہتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری خدمات حضرت کی ہیں۔ تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ پوری زندگی پڑھنا پڑھانا آپ کا اوڑھنا بچھونا تھا۔ ہر انسان کا ایک ذوق ہوتا ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ والد صاحب کا روحانی سکون پڑھنے پڑھانے میں تھا۔ میں اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ 12 بجے تک، صبح سے 8 بجے مدرسہ جاتے، 12 بجے تک بچوں کو پڑھاتے ہیں مختلف کلاس روم میں۔ حضرت کی دور اندیشی دیکھیے، جن جن مقامات پر جھنڈوں میں حضرت نے مکتب قائم کیا تھا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں کہ آج وہ مسجدوں میں بدل گئے۔ وہ سارے جھنڈے جہاں بدعات و خرافات کا بازار گرم تھا، والد بزرگوار کی دور اندیشی نے وہاں کی جہالت کو ختم کر دیا، اور وہ مقام جہاں اللہ کی نافرمانیاں ہوا کرتی تھی، وہاں اللہ کا گھر تعبیر ہو گیا۔ مولانا اشرف اللہ صاحب باقوی دامت برکاتہم ابھی حال ہی میں تشریف لائے تھے کڑپا، تو میں ان کو بہت ساری مسجدیں دکھایا کہ دیکھو یہ پہلے جھنڈا تھا، یہ پہلے جھنڈا تھا، یہ پہلے جھنڈا تھا۔ یہاں ہم نے مکاتب قائم کیے، اس کی برکت سے
वो सब मस्जिदें बन गई। तो हजरत मोहतरम ये हजरत रहमतुल्लाह अलैह की दूर अंदेशी और लोगों को फैज़ पहुंचाने, तसल्ली देने, लोगों को दिलासा देने में यद तूला हासिल था आपको। मैं एक वाक़या ज़रूर आपको अर्ज़ करूँगा। ये उस दौर की बात है जब अमीर शरीयत अव्वल हजरत अल्लामा अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह बाक़ियातुस सालिहात में मौजूद थे। वहाँ GS वॉच कंपनी एक घड़ी की दुकान है, उसके जो मालिक हैं अब्दुल गफूर साहब, उनका हजरत से बड़ा गहरा ताल्लुक़ था। मौलाना अबू सऊद अहमद साहब रहमतुल्लाह अलैह से भी उनकी बड़ी निस्बत थी। एक मरतबा वाक़या ये हुआ कि जुमा का मौका था, जुमा की नमाज थी, बड़ी मस्जिद में नमाज हो रही थी। दूसरी रकात के सजदे में, सजदे की हालत में अब्दुल गफूर साहब पर दिल का दौरा पड़ा, हार्ट अटैक हुआ। फौरन उनको लेकर दवाखाने में ले जाया गया, CMC हॉस्पिटल में उनको शरीक करा दिया गया। असर के बाद वालिद बुजुर्गवार और हजरत अल्लामा अबू सऊद साहब रहमतुल्लाह अलैह दोनों शख्सियतें उस बीमार की इयादत के लिए अस्पताल गए। जैसे ही वालिद साहब उनके वार्ड में कदम रखे, अब्दुल गफूर साहब चीख कर रोने लगे, हजरत अल्लाह ने मुझे कैसी प्यारी मौत से महरूम कर दिया। मुझे सजदे की हालत में दौरा पड़ा था, अगर मैं उसी वक्त मर जाता तो बड़ी प्यारी मौत थी, लेकिन मैं बच गया हूं। तो वालिद मोहतरम ने बरजस्ता फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला आपको उससे अच्छी मौत देना चाहता है। अल्लाह ताला आपको उससे भी अच्छी मौत देना चाहता है। तारीख गवाह है, चंद सालों के बाद अब्दुल गफूर साहब हज बैतुल्लाह को गए, हज से फारिग हुए और खाने काबा का तवाफ करते करते फिर उन पर दिल का दौरा पड़ा और खाने काबा में हरम में उनका इंतकाल हुआ। गुफ्ते अल्लाह बहुत घरचे अज हल्कों में अब्दुल्ला बहुत। तो बुजुर्गों, अजीज दोस्तों, ये बुजुर्गों की जबान से जो बातें निकल जाती हैं अल्लाह ताला उसे पूरा कर देता है। हम जो उनसे वाबस्तगान हैं, ताल्लुक़ रखते हैं, हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी कुछ ना कुछ खूबियाँ हमारे अंदर भी अल्लाह ताला पैदा फरमाए। जो खिदमत का जज्बा था, लोगों को फैज़ पहुँचाने की जो तबीयत थी, अल्लाह अकबर, जिसमें अपने आराम का तक ख्याल नहीं करते थे और माल और दौलत की तो बिल्कुल तमन्ना नहीं, ख्वाहिश नहीं। वालिद मोहतरम खुद मुझे एक वाक़या सुनाए थे, घर में सुनाते रहते कभी कभार। वालिद साहब के एक फर्जंद थे, कम उम्र ही में जिनका इंतकाल हुआ, जिनका नाम नज़ीर अहमद था। वो फरमाते हैं कि बच्चा अचानक बीमार हुआ, दवाखाना ले जाया गया, बहुत जो भी पैसा था इलाज मुआलजे पर खर्च हो गया, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था, वो बच्चा इंतकाल हो गया। वालिद साहब फरमाते हैं कि बच्चे की मैयत लेकर मैं घर पहुंचा, उस वक्त मेरे पास 1 रुपया भी जेब में मौजूद नहीं था और मैं ये सोच रहा था कि अब इसकी तजहीज और तकफीन कैसे होगी। और इतने गयूर थे हजरत क़िबला कि किसी के आगे दस्ते सवाल दराज करना पसंद नहीं करते और आप अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि परवरदिगार मुझे इससे बचा ले कि मैं किसी के आगे जाकर सवाल करूं और ये कहूं कि मेरे बच्चे का इंतकाल हो गया है, उसकी तजहीज़ और तदफीन के लिए पैसा दो। मैं अल्लाह से दुआएं कर ही रहा था कि बाक़ियातुस सालिहात के जो उस वक्त के नाजिर थे अल्लामा शेख आदम साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो तशरीफ़ लाए, हजरत को तसल्ली दी और जेब से एक कवर निकाल कर दिया, उसमें 25 रुपये रखे हुए थे और कहा कि मौलाना घबराने की ज़रूरत नहीं, मैं समझता हूँ आपको इस वक्त पैसों की ज़रूरत है, ये लीजिए, अपनी ज़रूरत पूरी कर लीजिए और माहाना 5-5 रुपये मदरसे में जमा कर दीजिए। तो बुजुर्गों, अजीज़ दोस्तों, दीन के खिदमत गुजार उलमा इकराम इस तरह की मुसीबतें उठाकर, मशक्क़तें झेलकर, तकलीफें झेलकर दीन की खिदमत करते हैं। उनको के एहसानमंद होना, उनके लिए दुआए खैर करते रहना हमारी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हाज़िरान गिरामी,
میرے عزیز میرے ساتھ بیٹھے ہوئے حضرت کے فرزند عزیز مولانا سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ برکت و مدد روحانی اور مولانا راہی فضائی صاحب سے بہت ساری باتیں سننے کو ملی اور یہ وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے. تفصیل میں جائے بغیر ایک اشارہ دیتے ہوئے بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت کے پاس جب ہم پڑھ رہے تھے تو حضرت کی روحانی کیفیت کو ہمیں دیکھتے تھے, آنکھوں سے دیکھتے تھے. حضرت کی باتوں کو سننا ہی نہیں بلکہ حضرت کے کام کو ان کے ارادے کو غور سے سنتے تھے. یہ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں کہ تیسری بات کہ حضرت کا گھر میں سودا میلہ ہوتا تھا ہمیشہ. چھوٹا سودا بازار میں جاتا, حضرت کے گھر ضرورت کی چیزیں لاگو دیتا. سودے لینے کے ٹائم کے اوپر کیا کرتا حضرت آپ گوشت کے روزانہ آپ گوشت وہ زمانے میں ہاتھوں کا گوشت کرتا ہوتا تو بولو روزانہ ہاتھ پہ گوشت کرنے لگا تھا. ایک دن بڑی نوٹ دے دی. میں کیا کیا جب خصاب کے بچہ بولا ایک شیر گوشت کرتا ایک شیر گوشت کرتا ایک شیر گوشت کرتا لیا. وہ کہتے کہ پورا سودا لاکھوں دے دیا. حضرت کو پیسے دیا. حضرت نے پلٹا دیکھیں گن کر دیکھتی پھر پلٹاتے پھر دیکھتے پھر پلٹاتے پھر دیکھتے پھر پلٹاتے دیکھتے دیکھتے بولا کیا لیے بادشاہ کیا لیا بابا. تو بولا حضرت روزانہ گوشت لاتے ہوئے مجھے بیزار ہو گیا. آج میں کیا یہ ایک سے ایک گوشت پہ لگا گا. ایک سے گوشت پہ لگایا. آج اچھا کھاؤ آج اچھا کھاؤ. روزانہ گوشت کیا کھایا. بات حضرت دن بولے لگا بادشاہ میری تنخواہ اتنی ہے, یہ پورے مہینہ کا میں حساب لگا دیتا ہوں. روز کہتا تھا نکال کو پورا مہینہ پورا ہوتا. آپ تم پورا ایک صحیح گوشت لگایا تو کہ اب آخر میں 10 دن بھی کام آتا نہیں لائے کام. آدھا کو حضرت بولے بچپن میرا لاکھ دے دیا گیا اور ہمیں بہت دفعہ کیا حضرت کے میرے ساتھ نہیں. میں وقت کو زیادہ دیے بغیر آپ شورا کی باتوں کو سننے کا میرا شوق ہے زیادہ. ان کو میں سننے کا موقع دیتا ہوں اور اپنی اس بات پر ختم کر دیتا ہوں. اللہ جزائے خیر دے آپ کو. یہ بہترین ایک عالم کے دربار میں بیٹھے ان کے واقعات سننے کے لیے. جب تک آپ بیٹھیں گے خدا کی رحمت پر رہیں گے. آپ خدا کی رحمت پر برستے رہے. جب تک آپ رہیں گے خدا کی رحمت آپ برستے رہے گی. آج سے رحمت لے کے جاتے آئے. ایسی بات کو بات ختم ہوا بلال میں. پہلے میں ہمارے والد بزرگوار کے استاد محترم اور میرے بھی روحانی رہنما حضرت عبدالجبار باقی صاحب جو علم و ادب سے بھی آپ کا شغف تھا, ان کے تعلق سے ایک شعر سنانے کی اجازت چاہتا ہوں. عبدالجبار باقوی علم و ادب کی شان ہے. عبدالجبار باقوی علم و ادب کی شان ہے. عبدالجبار باقوی علم و ادب کی شان ہے. اخلاق کی خوشبو سے مہکتا گلستان ہے. اخلاق کی خوشبو سے مہکتا گلستان ہے. باقوی ہے تو وقار علم کی پہچان بھی. باقوی ہیں تو وقار علم کی پہچان بھی. ان کی ہر گفتار میں اخلاص کا عنوان بھی. ان کی ہر گفتار میں اخلاص کا عنوان بھی. آئیے حضرات, بہت ساری باتیں جمیل صاحب نے بھی کی ہیں اور
जंग का भी एक माहौल बना दिया गया है, जंग वारिद कर दी गई है, जिसकी वजह से जिस तरह बस्तियां वीरान हो रही हैं, बच्चे दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, तो ये दर्दनाक मनाजिर भी हर एक की नजर से गुजरते हैं। जब किसी शायर के जहन को ये तमाम चीजें जोड़ते हैं तो इस तरह के तहरीरें और अशार हमारे सामने आते हैं। वीरान बस्तियों की बहारें कहाँ पे हैं, वीरान बस्तियों की बहारें कहाँ पे हैं, वीरान बस्तियों की बहारें कहाँ पे हैं, इंसानियत की अब ये खतारें कहाँ पे हैं, इंसानियत की अब ये खतारें कहाँ पे हैं। ये खून के दरिंदे, ये खून के दरिंदे, ये खून के दरिंदे, ये खून के दरिंदे हवस के पुजारी हैं, ये खून के दरिंदे हवस के पुजारी हैं। देखते हैं कि कितने बच्चे शहीद हुए हैं इस खून पर बम गिराकर, बच्चों को शहीद कर दिया और पूरी दुनिया इस पर मातम कदा है। ये खून के दरिंदे हवस के पुजारी हैं, बच्चों के वो चमन के फिजाएं कहाँ पे हैं, बच्चों की वो चमन की फिजाएं कहाँ पे हैं। तो ये भी है कि इश्क भरपूर हो तो अच्छा है, जो भी चीज हो भरपूर होनी चाहिए, इश्क भरपूर हो तो अच्छा है, इश्क भरपूर हो तो अच्छा है, जंग अब दूर हो तो अच्छा है, इश्क भरपूर हो तो अच्छा है, जंग अब दूर हो तो अच्छा है, जंग आलूदा इन जहीनों को, जंग आलूदा इन जहीनों को गरे मंजूर हो तो अच्छा है, गर्द आलूदा इन जहीनों को गरे मंजूर हो तो अच्छा है। देखिए बहुत सारे चीजें हमारे सामने आ रही हैं, हिंदुस्तान में भी पूरी दुनिया में भी, सही को गलत, गलत को सही और सच को झूठ, झूठ को सच बनाकर पेश कर दिया जाता है। उस पर चार विषय है, झूठ का सच और सच का झूठ बना देना, झूठ का सच और सच का झूठ बना देना, जान के सच बात का भूत बना देना, झूठ का सच और सच का झूठ बना देना, जान के सच बात का भूत बना देना, खेल को लूट, लूट को खेल बना देना, खेल को लूट, लूट को खेल बना देना। इंसान आसान है 10 लाख का सूट बना देना। वाह वाह वाह, सब जानते हैं हम इस ताल्लुक से, पूरी दुनिया वाकिफ है 10 लाख क्या है। अब देखिए E20 पेट्रोल, हालत हाजिरा, अब रील्स, मीम्स क्या क्या नहीं आ रहा है, जनजी इस पर बहुत कुछ कह रही है, कुछ ना कुछ तकारीर भी इसके ताल्लुक से मिलते हैं, और पूरा यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम इससे भरा पड़ा है। जब हालत हाजिरा पर किसी शायर की नजर जाती है तो इस तरह के भी ख्याल पेश करने के हमारे अंदर जज्बात पैदा हो जाते हैं, किस तरह का ख्याल पेश करें। तो आजकल जो एथेनॉल बनता है वो बनता है गन्ने से, गन्ना। तो गन्ना आजकल खाने की और पीने की और मिठास की चीज नहीं है, बल्कि ये गन्ना, मैं परसों हाल में जयनगर गया था, वहां पर गन्ने का जूस मैंने पिया, मैंने महसूस किया कि मैं खुदकार बन गया, इसलिए कि पेट्रोल आ गया ना मेरे अंदर, खुद तो खुदकार भी है और वो भी है, दोनों माने आप कर सकते हैं। मैंने खाया पिया, मैंने खाया और पिया गन्ना, मैंने खाया और पिया गन्ना, फूंक डाला और लिया गन्ना, फूंक डाला और लिया गन्ना। शायद ये
شہر آپ کی زندگی دل کو چھو لے. جب ضرور اس طرح محسوس کریں گے بھرپور شرکت. میں چاہتا ہوں شفیق صاحب پیچھے کھڑے ہیں, 2 نوجوان شعراء سامنے تشریف لائیے. نوجوان تو آج کل آگے ہیں اور آپ کی طاقت کی وجہ سے حکومت کے ایوانوں میں زلزلے پیدا ہو گئے ہیں اور یہاں پر آئے اور پیچھے ہو گئے. آپ کو آگے رہنا ہے. دیکھیں میں نے کھایا اور پیا گنا, پھول ڈالا اور لیا گنا زندگی کی حسین بہاروں میں, زندگی کی حسین بہاروں میں ہم کو جینا سکھا دیا کرنا, ہم کو جینا سکھا دیا کرنا. تو یہ جینا گنا سکھاتا ہے اس لیے کہ گنے کو بونے کے بعد گنے پر جو گزرتی ہے, جس طرح کیا خطرے پر گزر ہونے تک کیا گزرتی ہے, اور اس طرح دانا خاک میں مل کر ہی گلے گلزار ہوتا ہے. تو اس طرح یہ خیال گنا بننے تک کن حالاتوں سے گزرتا ہے, اور گزرنے کے بعد اس سے پیٹرول, پھر پیٹرول سے ہم تمام کا جیب اور پاکٹ اور ہم تمام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے. تو اس خیال کو آج کل ماں کے تعلق سے بھی بہت کچھ نظمیں لکھی جا رہی ہیں. میں 1-2 شعر آپ کو ماں کے تعلق سے. ماں زندگی کی راہوں کناروں کا نام ہے, ماں زندگی کی راہوں کناروں کا نام ہے, ماں خواب کے حسین نظاروں کا نام ہے, ماں خواب کے حسین نظاروں کا نام ہے, ماں دل کی حسرتوں کے تقدس کا نام ہے, ماں دل کی حسرتوں کے تقدس کا نام ہے, زندہ دلی کی 20 بہاروں کا نام ہے, زندہ دلی کی 20 بہاروں کا نام ہے. تو غزل کے 2-4 شعر پڑھ کر میں آپ کی جگہ لوں گا. دیکھیے آگ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے, بجھانے والا کوئی نہیں, ماحول یہ بن گیا کہ لگانا ہی والا ہے. آگ دہشت و حقارت کی لگاتے کیوں ہو, آگ دہشت و حقارت کی لگاتے کیوں ہو, خار نفرت و جہالت کے اگاتے کیوں ہو, اپنی پلکوں پہ میرے خواب سجاتے کیوں ہو, اپنی پلکوں پہ میرے خواب سجاتے کیوں ہو, میری باتوں کو مجھ سے ہی چھپاتے کیوں ہو, خوشبو کے مسافر ہیں عجب ہے انداز, خوشبو کے مسافر ہیں عجب ہے انداز, پھول کاغذ کے ہیں گلدان میں سجاتے کیوں ہو, کاغذ کے پھول ہر طرف گلدان میں سجا کر کہا جا رہا ہے کہ اس سے خوشبو پھیلتی ہے, پھوٹتی ہے, اور اس کا حسن کبھی بھی ضائع نہیں ہوتا. جبکہ حالات آج کل ویسے نہیں, یعنی کہ غلط کو صحیح اور جھوٹ کو سچ, اور ہر چیز ہمارے سامنے جو نظر آتی ہے وہ حقیقت سے پرے ہوتی ہے, حقیقت کچھ الگ ہوتی ہے, اور ہمارے سامنے جس طرح کا نقشہ پیش کیا جاتا ہے اسی سے ہم کو لوٹا جا رہا ہے. اپنے اخلاق سوارو اور نکھارو لوگوں, اپنے اخلاق سوارو اور نکھارو لوگوں, باتوں میں ایک آگ لگاتے کیوں ہو. نقطہ پیش کرتا ہوں اس غزل کا, اس لیے کہ بہت سارے اشعار ہیں اور دوسروں کو سننا ہے. ہم کو ان سے ہے محبت اور تعلق نما, ہم کو ان سے ہے محبت اور تعلق نما, اپنے اندر کو حسد سے یوں جلاتے کیوں ہو, اپنے اندر کو حسد سے یوں جلاتے کیوں ہو. دیکھیے ایک شعر میں ایک غزل ہے, طویل غزل ہے, لیکن اس کے 2-4 شعر میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جو آج کے تقاضوں پر اور آج کے حالات پر ہے. جمیل صاحب نے بھی جلدی کا ذکر کیا ہے, اس کا بھی میں نے اس میں احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے. ضرورتوں کو ہماری ضرورتیں ہیں بہت, ضرورتوں کو ہماری ضرورتیں ہیں بہت, زمانہ عمدہ مثالوں سے پر بہار اپنا ہے, دیا جو استفا تو تکبر کے ہیں اڑے پرزے. استفا اتنا مشہور ہو گیا کہ پورے عالم میں پھیل گیا, اور اس
اس کی بات بچے تک پہنچی ہے. وہ بچہ جو صرف ریلز دیکھتا تھا, وہ بچہ صرف کہنے لگانے والے ایسے میٹیریل کو یوٹیوب میں فیس بک میں دیکھتا تھا, وہ آج استعفے کی بھی باتیں کرتا ہے اور جانتا ہے استعفا کیا ہے, استعفا کس نے دیا, انقلاب کیا ہے. واقعی صحیح بات, آج ہر بچہ سمجھ چکا ہے. تو یہی ہے, دیا جو استعفا تو تکبر کے اڑے پرزے جوان لڑکے ہیں اور اختیار اپنا ہے, جوان لڑکے ہیں اور اختیار اپنا ہے. دیکھیے, ہم کو محبت کا بھی درس دینا چاہیے اور کچھ اخلاقی باتیں بھی ہونا چاہیے. نہ تاج چاہیے ہم کو نہ تخت ہو اپنا, نہ تاج چاہیے ہم کو نہ تخت ہو اپنا, دلوں پہ راج کرے وہ دیار اپنا ہے, دلوں پہ راج کرے وہ دیار اپنا ہے. دلوں پہ راج کرنے والی شخصیت مولانا عبدالجبار نیشا پوری قادری باغوی علیہ الرحمہ کی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. واہ ماشاءاللہ. آج کل یہ ایک ستم الگ ہے کہ جنگل میں آج کل گیدڑ مچل رہے ہیں شجاعت کے نام پر. یہ ایک ستم الگ ہے کہ جنگل میں آج کل گیدڑ مچل رہے ہیں شجاعت کے نام پر. کچھ پوچھنے سے اچھا ہے چپی ہی سادھ لوں, الجھن بڑھا رہے ہیں وضاحت کے نام پر. ایک اور غزل کا مطلب چند شعر میں عرض کرتا ہوں کہ شاید یہ جا تھمے کہیں اپنی خزاں کے بعد, شاید یہ جا تھمے کہیں اپنی خزاں کے بعد, یہ درد بڑھ رہا ہے جو ہر دن دوا کے بعد. شاید یہ جا تھمے کہیں اپنی خزاں کے بعد, یہ درد بڑھ رہا ہے جو ہر دن دوا کے بعد. احوال بے کسی بھی ہے امکان خوش نگار, احوال بے کسی بھی ہے امکان خوش نگار, طوفان آ ہی جاتا ہے دھیمی ہوا کے بعد. احوال بے کسی بھی ہے امکان خوش نگار, طوفان آ ہی جاتا ہے دھیمی ہوا کے بعد. مولا تیرا کرم ہو کہ تیرے یہ بندگان تصویر کھینچ لیتے ہیں ہر ایک عطا کے بعد. مولا تیرا کرم ہو کہ تیرے یہ بندگان تصویر کھینچ لیتے ہیں ہر ایک عطا کے بعد. اور جو کچھ ہے بول دو کہ یوں منہ پھیر کے نہ جاؤ, کس سے خطائیں پوچھیں گے ایسی سزا کے بعد. نہ جانے کب میری زندگی کا شجر ثمر لائے, یا الہی تیرا کرم ہو اگر میرے دل کی مراد بھر آئے. غزل کے 3 شعر پھر مکمل غزل سناؤں گا. نہ دو کبھی امید کے چراغ کو بجھنے نہ دو کبھی, ہے کون سی وہ رات کے جس کی سحر نہیں. محو خیال یار کا عالم نہ پوچھئے, توجہ چاہوں گا, محو خیال یار کا عالم نہ پوچھئے, وہ میرے سامنے ہے مجھے کچھ خبر نہیں. مقطع عرض ہے, منظور آخرت کی ذرا فکر کر چلو, منظور آخرت کی ذرا فکر کر چلو, یہ وہ سفر ہے جس میں کوئی ہم سفر نہیں. کسی کی چشم میں کرم کا اثر ہوا ہے زمان عروج پر یہ مقدر. سبحان اللہ, بہت خوب. جناب شفیع الزمان صاحب کی دلسوز آواز میں ہم نے کلام سنا, ماشاءاللہ. مطلب سمجھ فرمائیے گا. ہوش میں آ ذرا خدا کے لیے, ہوش میں آ ذرا خدا کے لیے, ہوش میں آ ذرا خدا کے لیے, ہے وجود بشر فنا کے لیے.
ہے وجود بشر فنا کے لیے. شعر سمجھ فرمائے گا. اس قدر بوجھ ہے گناہوں کا, اس قدر بوجھ ہے اس قدر بوجھ ہے گناہوں کا, ہاتھ اٹھتے نہیں دعا کے لیے, ہاتھ اٹھتے نہیں دعا کے لیے. راہ ہستی سے فقط سب کا گزر ہوتا ہے. راہ ہستی سے فقط سب کا گزر ہوتا ہے, سانس کا چلنا ہی دراصل سفر ہوتا ہے. سانس کا چلنا ہی دراصل سفر ہوتا ہے. چاہے تو ہجر کے گلشن میں کھلے وصل کے پھول, چاہے تو ہجر کے گلشن میں کھلے وصل کے پھول. آدمی میں وہ سلیقہ وہ ہنر ہوتا ہے, آدمی میں وہ سلیقہ وہ ہنر ہوتا ہے. تازہ غزل پیش کرنے کی اجازت چاہتا ہوں حضرت سے. انہی حالات جو ملک کے حالات ہیں 2014 سے لے کر 2026 تک, اس پہ میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے. دادری کے اخلاق سے لے کر جنتر منتر کے سونم وانگ چک تک کچھ باتیں میرے ذہنوں میں, اور سی اے سے لے کر ایس آئی آر تک. ماہر صاحب حضرت پیش کرتا ہوں مطلب غزل کا. مجھ سے بچھڑ کر جانے والا ضدی تھا مجبور نہیں, مجھ سے بچھڑ کر جانے والا ضدی تھا مجبور نہیں. آنکھوں سے وہ دور ہے میری لیکن دل سے دور نہیں. آنکھوں سے وہ دور ہے میری لیکن دل سے دور نہیں. اور یہ شعر غزل کا شعر ہوا ہے, دیکھیں. چاند زمین پر آ کر اس کی زلف سوارا کرتا ہے, چاند زمین پر آ کر اس کی زلف سوارا کرتا ہے. اس کو بلا کا حسن ملا ہے لیکن وہ مغرور نہیں. اس کو بلا کا حسن ملا ہے لیکن وہ مغرور نہیں. تجھے ہونٹ تو عطا ہو جائیں, ہم اس کے بعد تجھے بولنا سکھا دیں گے. جمیل ملنسار صاحب, وہ سارے دل جنہیں توڑا ہے تم نے وہ لاؤ. اچھا, وہ سارے دل جنہیں توڑا ہے تم نے وہ لاؤ, تمہارے واسطے کچھ بھی نیا بنا دیں گے. ارے واہ 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 واہ, وہ سارے دل جنہیں توڑا ہے تم نے وہ لاؤ,
تمہارے واسطے کچھ بھی نیا بنا دیں گے. ایک مطلع کچھ شعر سنے حضرت, مطلع سماعت فرمائے. کہتا ہوں کہ مجھے بس آپ کے دل میں مقیم ہونا ہے. اچھا جی, مجھے بس آپ کے دل میں مقیم ہونا ہے, ملا جلا کے یہی ہے عظیم ہونا. مجھے بس آپ کے دل میں مقیم ہونا ہے, ملا جلا کے یہی ہے عظیم ہونا ہے. میں ایک نقطہ ہوں بے شک خراب کے بے کا. اچھا میں ایک نقطہ ہوں بے شک خراب کے بے کا. کوئی دعا دے محبت کا میم ہونا ہے. واہ 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 واہ. میں ایک نقطہ ہوں بے شک خراب کے بے کا. کیا خیال ہے, کیا میں ایک نقطہ ہوں بے شک خراب کے بے کا. کوئی دعا دے محبت کا میم ہونا ہے. واہ, بہت بڑا سرمایہ. کوئی دعا دے محبت کا میم ہونا ہے, یہ پہلا عشق ہے میرا. بہت شکریہ. واہ واہ واہ. کوئی وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدى, إن الله على كل شيء قدير. اللهم إنك خلاق عظيم, إنك سميع عليم, إنك غفور رحيم. یا رب العالمین, اللہم اعنی ولا تو ذکرک و شکرک و عبادت لا یا رب العالمین. اے اللہ یہ معافی کو قبول فرما. اے اللہ سے پروردگار عالم اپنا آپ کو ان کے واقعات دیکھی, مولا ان کی خدمات قبول فرما, ان کی اولاد کو نیک بنا, صالح بنا, یہ معافی کو ان کی نسبت پہ کامیاب بنا. اللہ قبول ان سے انعقاد کرنے والوں کو بھی اس کا جزا عطا فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما, ہماری جو بھی ضرورتیں پورا فرما, ہمارے خاتمے کی ادائیگی شکل صورت فضا فرما.